गुलशन कलमकी जे ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो ख़ाको मां जे साम्हूं पेश कयो। हाणे आऊं हिन प्रोग्राम जे रूह रवां हिन प्रोग्राम जे मुनक़िद कराइण में अहम किरदारु अदा कंदड़ डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी साहब खे घुराईंदुसि। हिन एड में जेकॾहिं आर्कालॉजी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थींदी त सफ़े अव्वल में जिन मोहक़िक़नि जो नालो ईंदो साईं डॉक्टर कलीम लाशारी साहब उन्हनि में ज़रूरु शामिल हूंदो। पाण मोरख मोहक़िक़ ऐं लेखक आहिनि। मकलीअ खां वठी मोहन जे दड़े ताईं कलीम लाशारी साहब ॻूढ़ी तहक़ीक़ कई आहे जंहिंमां नौजवान मोहक़िक़ लाभ पिराए रहिया आहिनि। कलीमुल्लाह लाशारी साहब न रुॻो तहक़ीक़ कई आहे पर सक़ाफ़ती विरसे जे तहफ़ुज़ लाइ बि कमु कंदा रहिया आहिनि। लाशारी साहब न रुॻो PhD कई आहे बल्कि डबल पोस्ट डॉक्टरेट बि करे चुका आहिनि। हाणे आऊं सदारती ख़िताब जे लाइ दावत रखां थो साईं डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी साहब। आज के मौके पे कुछ जज्बाती भी हुआ जा रहा है, लेकिन मौके की मुनासबत से ये नौहा जो है वो सिंध के विरसे की बात है, उसकी हिफाजत से मुतल्लिक जो कंसर्न हैं, जो फिक्रात लाहक हैं, उससे मुतल्लिक भी है। मौके की मुनासबत से जो संजीदगी हमें अख्तियार करनी चाहिए वो सब मुकर्रीन के पेश नज़र रही और उन्होंने गुलशन कलमकी के काम से जुड़ी हुई उस जुस्तजू की चीदा चीदा कहानियाँ भी बताई, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर इस खित्ते में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने ख़तरात को आते हुए महसूस भी किया था और उस अनहोनी कहानी को रोकने की कोशिश भी की थी। ज़रूरी नहीं है कि सारे शुहदा जो हैं अपने मिशन में कामयाब भी हो जाए, लेकिन ये एक हकीकत है कि लड़ता हुआ मुजाहिद कुछ लम्हों के लिए कासिद की राह रोक देता है। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप और हमने मुशाहिदे में देखी। हुआ ये कि मंसूरा का एक मकाम है जहाँ पर इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी पहली बस्ती बसाई गई और हमारा मुल्क जो है वो इत्तेफाक से अपनी सियासी बसात जो है वो इस्लाम की इस खित्ते में आमद से ही उठाती, लेकिन फिर भी ये तौफीक न हुई कि उस के खंडरात के बीचों बीच एक सड़क निकाली गई और वो खंडरात को काटती हुई झोल तक चली गई। किसी के काम पे जो नहीं रही। ये मिसाल इसलिए देता हूँ कि जिससे हमारे रेगुलेशंस में जो कमी और कजी वाक़ है उसकी निशानदेही हो सके। कोस्टल हाईवे की स्कीम थी, बम्बोर के करीब से वो गुजरनी थी। उसकी अलाइनमेंट करते करते बदबख्तों ने मिठो और हाड़ो की यादगारें जो कायम थी उनको बुलडोज कर दिया। क्या मतलब निकलता है? उससे मतलब ये निकलता है कि जब आप कोई स्कीम बनाते हैं, सरकारी स्कीम बनती है, सरकार के पेश नज़र एक मंसूबा होता है, तो क्या उस मंसूबे के लिए कोई फिजिबिलिटी नहीं बनती, कोई स्टडी नहीं होती, कोई इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होती? क्या नहीं होनी चाहिए? फिर यही केस हमें नजर आता है। डिफेंस सिटी का मंसूबा बनता है,
हज़ारों एकड़ जो है वो डिफेंस अथॉरिटीज़ को दे दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। इस मंसूबाबंदी में क्या इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होनी चाहिए थी कि ये जो लैंडस्केप है इसमें माहौल पे क्या असर पड़ेगा, इसमें सकाफती विरसे की कुछ निशानियां हैं क्या उन पे कुछ असर पड़ सकता है, यहाँ पर कदीम आसारों का होना, आर्कियोलॉजिकल साइट्स का होना, क्या उसको स्पेल आउट नहीं करना चाहिए था कि हम देख लें कि यहाँ पर ये चीज़ वाक़ई है और उसको बचाना है। प्लानिंग शहर की करनी है तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप सारे मैदान को बुलडोज करके चटियल बना दें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लाट बना दें। उस अर्जी हकीकत को जो करोड़ों वर्षों से हमारे सामने है उसको मिटाने की जब हम कोशिश करते हैं तो हम माहौल के साथ ज़्यादती करते हैं। हम फिर उस खित्ते में जो लोग लाके बसाने हैं उनके साथ ज़्यादती करते हैं कि उनकी ज़िंदगी को, उनको पेश आने वाले खतरात को उनके सर पर छोड़ के चले जाते हैं। ये एक समाज में हुकूमती इदारे जिनकी जिम्मेदारी बनती है, ये उनके पेश नज़र होना चाहिए कि रेगुलेशंस क्या हैं, क्या कायदा होना चाहिए, हमने किस तरह से चलाना है मुल्क को। बहरिया टाउन एक मिसाल है, वहाँ भी इसी तरह से हुआ कि आप ज़मीन को निशान लगाते जाते हैं और ज़मीन को अपने असल खदोखाल से महरूम करते चले जाते हैं। वहाँ पर इतने आसार हैं, इतने कब्रिस्तान थे, इतने तकिए थे, इतने अस्तान थे। वो जो लाखों बरस से इंसान यहाँ बसता चला आ रहा है, उन्होंने अपनी बहुत सारी निशानियाँ छोड़ी हैं। उन निशानियों की हिफाजत करना वो विरसा है इस खित्ते का। अगर हम आज इस खित्ते में आए बैठे हैं, इस खित्ते का पानी पीते हैं, ये खित्ता हमें हवाएं, फजाएं, माहौल फराहम कर रहा है, तो हमारा कुछ हक बनता है उस पर। हमने वापसी में इस खित्ते को क्या दिया है जिसने हमें ये राहत पहुंचाई है, हमें ये आसाइश पहुंचाई है। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के सामने किसी ताले आसमां ने अपनी प्रॉपर्टी डेवलप करनी चाहिए, मुजरमाना तरीके से ज़मीन मिलाता, स्कूल की ज़मीन मिलाता, बाग की ज़मीन मिलाता। उसने एक प्लानिंग का एक ट्रेजेडी क्रिएट कर दी है, सानहा क्रिएट किया है। बहरिया आइकॉन टावर जो है उसने इस खित्ते को इस तरह से मुतासिर किया है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। KMC बेबस है, सड़क का जाविया तब्दील कर दिया गया, पब्लिक पार्क के नीचे पार्किंग बना दी गई, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का हुलिया बदल दिया गया, साथ में मुल्हका मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और कोई रेगुलेशन, कोई कायदा हरकत में नहीं आया। क्यों कि कायदों में कजी है। जैसे मदद अली सिंधी साहब ने कहा कि बावसफ इसके कि चीखो पुकार होती है, निशानदेही की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमें उन कायदों में जो कमजोरियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। ओल्ड मिठाराम हॉस्टल, यहाँ पर तालीम के हवाले से ये वो खिदमतें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने अंजाम दी थी कि जनाब यहाँ अगर इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो सिंध भर से, अंदरून मुल्क से जो लोग आके पढ़ेंगे तो कहाँ रहेंगे। शेवा कुंज हॉस्टल बनी, उनका क्या असर किया हमने? उनको हमने तालीमी हवाले से कोई म्यूजियम नहीं बनाना था, कोई सेंटर नहीं बनाना था, कोई कैरियर प्लानिंग का कोई मरकज नहीं बनाना था,
اس میں رینجرز بٹھانی تھی اور پھر رینجرز کو اس کا سال بھر کا نہیں 100 سال کا ٹھیکہ دے دینا تھا. تو یہ کیا کچھ ہو رہا تھا ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے. وہاں پر ایک اور عمارت ہے, پرنسپل صاحب ڈی جے کالج کا بنگلہ تھا جو زبوں ہو گیا, ٹوٹنے کے قریب تھا, اس کو خالی کر دیا گیا. وہ ایسے ہی ویران پڑا رہا. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کبھی وصیت نہ ہوئی کہ وہ اس کے ساتھ کچھ کر سکے. وقت کے چیف سیکریٹری نے مجھ سے مشورہ کیا, ہم نے کہا صاحب ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں, ہم اس کو ریسٹور کرتے ہیں. اس نے کہا کہ اس میں بنانا چاہیے کوئی, ہمیں ایسا ثقافتی مرکز بنانا چاہیے کہ سندھ میں جو تعلیمی خدمات انجام دی گئی ہیں ان کا یہاں پر کوئی ریفلیکشن آئے. اچھا سنیے, مزے کی خبر ہے کہ جب اس کو کنزرویشن کا کام چل پڑا, 80% وہ کام ہو گیا, تھوڑا سا کام رہتا تھا, تو چیف سیکریٹری صاحب چلے گئے, میں ٹرانسفر ہو گیا. یتیم کا مال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے وزیر صاحب نے ہتھیا لیا. اب وہ کام جو 20% رہتا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا. اس کی وجہ سے اس میں سے بارش کا پانی مسلسل اندر آ رہا ہے اور جتنا کام ہوا ہے وہ برباد ہوا جا رہا ہے. کوئی قاعدہ نہیں ہے. وزیر موصوف کی اس زیادتی کو کہیں پر چیک کیا جا سکتا تھا. یہیں پر اسی جگہ پر کبوتر چوک سے آگے سندھ سیکریٹریٹ کے سامنے ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر وہاں پر ایک پیپلز چوک بنایا گیا جس سے آپ کی آمد رفت میں ایک رکاوٹ بھی بنتی ہے. اور پھر آپ نے زیر زمین جو پارکنگ کریٹ کی اس سے 3 جگہوں کو خطرات لاحق ہو گئے. بنز گارڈن کے نیچے, نیشنل میوزیم کے پڑوس میں آپ نے ایک ایکسس دے دی. آپ نے ساری کہانیاں قصے ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھی ہیں کہ وہ زیر زمین کیسے لوگ کاٹ رہنے کی مال کڑی تھا. یہ سب چیزیں اب آپ نے ایکسپوز تو کر دیا. آپ کے ذمہ کیا لگا تھا کہ آپ قرضہ لے رہے ہیں, ایک ایسا ملک جس کے اوپر قرضے کا بوجھ ہے, ڈالر کا قرضہ ہے اور ڈالر کے قرضے کا بوجھ ہے, اور ہم بے سبب بے وقت غیر مناسب غیر ضروری اسکیموں پہ قرضہ لے رہے ہیں اور اپنے ثقافتی گراؤنڈ کو, لا کالج ادھر ہے, ڈی جے کالج ادھر ہے, این اے ٹی کالج کا سٹی کیمپس ادھر ہے, ایس ایم کالج اس کی لائبریری کی چھت ٹپک رہی ہے, وہ اپنی زبان بے حالی سے پکار کے کہتی ہے کہ بھائی ادھر کچھ پیسہ خرچ کر دیں. مجال ہے کہ وہاں خرچ ہو. کیوں کہ ورلڈ بینک نے کسی کو کچھ دیا اور کسی نے اس سے کچھ لیا. اس کی کوئی داد رسی ہونی تھی, اس میں بھی کچھ سوچا جا سکتا تھا. این سیکریٹریٹ میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب یہاں تو ایک ادارہ جو ہے کوئی 150 سال پرانا ہے, کوئی 70 سال پرانا ہے, کوئی 80 سال پرانا ہے, اور ہم یہاں پر یہ حرکت کیے جا رہے ہیں, بغیر سوچے سمجھے کیے جا رہے ہیں. اب ان حادثات کی جو ہے وہ فہرست بہت زیادہ ہے. لاکھوں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سکھر کا شہر ہے, وہاں پر موہنجو دڑو سے زیادہ بڑی بستی وادی سندھ کی تہذیب کی موجود ہے, جس کے اوپر ہم شہر کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کوئی وہاں پر بریک لگانے والا نہیں ہے. کتنی چیخو پکار ہوئی, ہائی کورٹ تک لوگ گئے, بندوں نے پٹیشن پہ پٹیشن دائر کی. ہم لاکھوں جوڑوں کو گنوا رہے ہیں اور اسی طرح قوانین کی کمزوری سے لگتا ہے کہ یہ سالیابی ہو جائے گی. جگہ جگہ کرشنگ پلانٹ لگے ہوئے ہیں. یہ جہاں پتھر ہے, جہاں پہاڑیاں ہیں, یہاں پر پتھر کے دور کے انسان کی بستیاں ہیں.
ان کی بود و باش کے کئی نمونے موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم کرشنگ پلانٹ کا لائسنس دیتے ہوئے کوئی امپیکٹ اسیسمنٹ کرا لیتے. ہم کسی سے پوچھ لیتے کہ بھائی جان ہم اس پٹھان بھائی کو، اس بلفت بھائی کو پرمٹ دے رہے ہیں تو یہ جگہ محفوظ ہے کہ اس پر پتھر نکالا جائے. اونگر کی بستی ہے، وہاں پر ماجی رائے کی ماڑی ہے. یہ سارے علاقے جو ہیں وہ اب صرف پتھر نکالنے کے لیے رہ گئے ہیں. پیر لاکھوں کا قبرستان ہے جو سومروں کے دور سے پتھر کی عالیشان قبروں سے مزین. ایسے قبرستان میں ہم جو ہے وہ مشینیں لا لا کے پتھر نکال رہے ہیں. مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آتی. روہڑی میں لوہاگڑ سہاگڑ کا دو عالیشان مقابر ہیں جن پر اس قسم کا کام ہے جس کام کی طرف حفیظ صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ خاران بھر میں کٹ برکس کے بنے ہوئے جتنے مقابر ہیں ان کی انسپائریشن کہاں سے آئی ہوگی. ان کے پیش رو کون سے ایسے اسٹرکچرز ہیں جو سندھ میں بھی موجود ہیں، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی موجود ہیں. یہ ایک پورا بیلٹ ہے، بڑی نشانیاں ہیں. اور ہم رحم و کرم پہ ہیں ڈائنامائٹ کے. ہر 4 گھنٹے میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، ہم اپنا دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. مجال ہے کہ کوئی داس رسی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب خاموش ہیں، ہم سب بے خبر ہیں، ہم سب خواب میں ہیں. اور یہ خواب جب ہمارا ٹوٹے گا، کلمتی تو چلا گیا، اللہ زندگی دے رحمان گل صاحب کو اور ساتھیوں، ہم سب لوگ چلے جائیں گے. یہ خواب ہی رہے گا اور یہ خواب میں ہی وقت گزر جائے گا. منشر جھیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ایک عجائبات میں سے ایک عجائبات آئین اکبری میں ذکر تو اس کا پڑھیں. علامہ ابوالفضل نے کن الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے. 400 مربع کوس پہ مشتمل یہ جھیل جو ہے اب اس وقت تیزاب کا ڈھیر بن گئی ہے. وہاں سے لوگوں کو کوئی زندگی بود باش کا کوئی بہانہ نہیں ہے. لوگ وہاں سے طاس میں، انڈس کے طاس میں چلے گئے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان تک چلے گئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، کشتیاں بیچ دی ہیں انہوں نے. ان کی زندگی کے وہ طریقے، وہ طور وہ نہیں رہے ہیں جن کا ذکر تاریخوں میں ہے. جسٹس کروڑوں کی ایک کمیشن بیٹھی شاہ گوستوں کی پٹیشن پر. ہم نے یہ دیکھا کہ صاحب کہاں کہاں پر فضلات جو ہیں انڈسٹریز کے آ رہے ہیں دریائے سندھ میں، ہر طرف سے وہاں پر غلاظتیں پھینکی جا رہی ہیں. مجرمانہ غفلت دیکھیے. 1200 کلومیٹر کا یہ جو سفر ہے سندھو کا، اس میں کتنی جگہ پر ہم گند پھینک رہے ہیں. کسی کو نظر نہیں آ رہا. کیا یہ جرم نہیں ہے؟ اب جب بات بن جاتی ہے، ابھی ہمارے اسپیکر صاحبان نے بڑی اچھی اچھی باتیں کہی ہیں جن کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ حفیظ جمالی صاحب نے اپنی تحقیق کا ذکر کیا جس میں وہ بلوچستان اور سندھ کے مائیگریشن کو دیکھ رہے تھے اور ان کے سامنے بہت ساری چیزیں چلتی آئیں. تو کیا یہ پاکستان کا جو گہوارہ ہے اس میں تو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کا مشترکہ ورثہ ہے. اس میں آپ میں اور آپ کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہم سب کا ماضی جڑا ہوا ہے. واقعات ہوتے رہے ہیں، کبھی ترخان آ گئے، کبھی مغل آ گئے، کبھی انگریز آ گئے.
سب نے اپنی اپنی حد بندیاں کی، اپنے کمائی کے لیے، اپنے ریونیو سسٹم کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے قبضے کو جاری رکھنے کے لیے، لیکن وہ ہماری حد بندیاں نہیں ہیں، وہ ہماری تہذیبی شناخت نہیں بن سکتی۔ ہماری تہذیبی شناخت ہم لوگ خود ہیں، اور ہم اپنے ماضی کو دیکھیں اور ماضی کی نشانیوں کو بچانے کی حتی المقدور کوشش کریں، کیونکہ اس کو لاحق بہت سارے خطرات ہیں۔ جیسے پروفیسر نیمن صاحب نے رحمان گل صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی شعلہ بیانی، ان کی گونج گرج میں غصہ ہے۔ غصہ کیوں نہ ہو بھائی، آپ جب سنتے نہیں ہیں تو کسی نے تو شور مچانا ہے نا، آپ کو خواب خرگوش کسی نے تو جگانا ہے۔ بھگت سنگھ کو جب پھانسی کی سزا ہو گئی، اس سے کسی نے انٹرویو کیا، کورٹ نے سوال پوچھا کہ جناب یہ آپ نے بم اٹھا کے اسمبلی میں کیوں پھینکا؟ تو بھگت سنگھ نے کسی فرینچ فلسفر کا حوالہ دیا کہ جب سننے والا اپنے کان بند کر دیتا ہے تو بولنے والے کو اپنی آواز بلند کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو ریتی بجری ہے، اس پہ جو ڈاکہ ڈل رہا ہے، روز افزوں ہے، بڑھا چلا جا رہا ہے، تھانے کی بولی لگتی ہے کہ جو پیسہ زیادہ دے گا اس تھانے پہ آ جائے۔ اب ہوتے ہوتے صرف لیاری ندی نہیں ہے جہاں سے ریتی نکل رہی ہے، اب ہر ندی نالے سے ریتی نکل رہی ہے۔ یہ ہمارے مستقبل کی چیز ہے جو ہماری مٹھی سے ریتی بہتی چلی جا رہی ہے، یہ وقت ہم ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو زمین ہے اس کے اندر جو میٹھا پانی نہیں جائے گا تو کھارا پانی اور اوپر چڑھتا آئے گا، اور یہ کھارے پانی کی سختی ہماری زندگیوں پہ حاوی ہو جائے گی، اور آپ یقین کریں کہ ہماری زندگی کی حد جو ہے اس وقت ایوریج زندگی 63 سال پہ چل رہی ہے، خدا کے فضل سے 43 سال پہ آ جائے گی 10 سالوں میں۔ صرف کھارے پانی کے اوپر آنے سے ہم اس خطرے کا ہمیں ادراک نہیں ہے، ہم اندازہ نہیں لگا رہے ہیں کہ ہمیں ایک پولیس والا، ایک ہوم سیکریٹری، ایک زرداری ہاؤس بیچ کے کھا رہا ہے۔ عارف حسن صاحب نے کہا کہ بھائی جناب جو ہماری واقفیت قرآن سے ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نسلوں کو کیا بتا کے جا رہے ہیں۔ ہم ان کو سکھا کے جائیں کہ جناب آپ آنکھیں کھلی رکھیں، آپ تحقیق کریں، آپ جانچیں، آپ سمجھیں، اپنے حالات کو سمجھیں، اپنے حالات کو سمجھ کر جو لاحق خطرات ہیں ان کا صحیح ادراک کریں اور ان کے لیے بندوبست کا کوئی بہانہ بنے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ یہ آ گیا کہ ہم تعلیم کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں۔ جو بھی اسکول ہے تو ہمیں کیا پڑھاتے ہیں اسکول میں؟ کریکلم کیا ہے؟ کبھی ہم نے اٹھا کے اپنے بچے کی کتاب پڑھی ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ کیا وہی کتاب ہے جو آپ نے پڑھی تھی، یا اس کا حلیہ ہی بدل دیا گیا ہے؟ یا یہ سوچنا چاہیے کہ جو اس کو پڑھایا جا رہا ہے یہ پڑھانا جانا چاہیے بھی کہ نہیں؟ کیا اس بچے کو سوال کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یا اسے طوطا بنایا جا رہا ہے؟ یہ تعلیم جو ہے ہمارا آخری ہتھیار ہے، آخری بچاؤ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اسکولوں کے ساتھ پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں اور اس سے بیانڈ، اس سے آگے جا کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بات کرنی ہوگی کہ صاحب یہ کریکولم نہیں چلے گا، یہ جو ہمیں گونگا بہرا بناتا جا رہا ہے،
آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں اور مستقبل کا سفر ہے، تو یہ نہیں کٹے گا سفر. ہم کسی نہ کسی گٹر میں ہی روز گرتے رہیں گے اور ہمارے وجود کی صرف یہی کوشش ہوگی کہ گٹر سے نکالے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے کسی میٹھے پانی سے دھلائے جائیں، پھر اگلے 4 قدم چلنے کے قابل ہو جائیں. یقین جانیے پھر اگلا قدم ہمیں پھر کسی اور گٹر میں گرا دے گا. تعلیم کے بغیر کوالٹی ایجوکیشن کی سخت ضرورت ہے. یہ ہم سب جو رونا رو رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے دسیوں ایسی مثالیں دی ہیں کہ جہاں پر اسی طرح کی گونگی سوسائٹی نے یہ سب سانحات ہونے دیے ہیں اور ہمارا ورثہ جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے. خواتین و حضرات، آپ کے صبر کی داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. شاباش ہے کہ اس 3 گھنٹے کی نشست میں مجال ہے کہ کسی نے آنکھ جھپکی ہو. آپ کا شکریہ.